बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12 सितंबर हफ्ते का रोज़ है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ महमूद किसाना का सलाम कबूल कीजिए। गुज़श्ता हफ्ते की अहम ख़बरें और उन पर तबसरों का प्रोग्राम स्वीडन की डायरी की सूरत में आपकी खिदमत में पेश है। आज से इस स्वीडन की डायरी के आखिर में एक नया सिलसिला दरियाफ्त के उन्वान से शुरू किया जा रहा है, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिकल के शोबा में होने वाली नई तहकीकात से आपको सादा और आसान लफ्ज़ों में आगाह किया जाएगा। आज की दरियाफ्त में ये शामिल है कि गुर्दों के इमराज के लिए स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया में एक जो मुश्तरका रिसर्च हुई है, उसमें जो चंद अहम उन्होंने सिफारिशात पेश की हैं, उनकी रोशनी में गुर्दों के इमराज में मुब्तला अफराद किस तरह अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। और दूसरा, कोरोना वायरस या कोविड-19 की तशख़ीस के लिए मुरवजा एंटीबॉडी टेस्ट की बजाय स्वीडन में जो टी सेल्स टेस्ट का जो तहकीक हुई है वो किस तरह से बेहतर है, और टी सेल्स क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं, इस बारे में भी हम आपको दरियाफ्त में बताएंगे। तो चलते हैं हम जो हफ्ता रफ्ता की अहम ख़बरें और उन पर तबसरों की जानिब। तो सबसे पहले स्टॉकहोम के 5 मुख्तलिफ इलाकों में कुछ बदबख्त अनासर की जानिब से कुरान सोजी के लिए स्वीडिश पुलिस को जो दरख्वास्त दी थी, स्वीडिश पुलिस ने उनको इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। और इसके साथ ही स्वीडिश पुलिस ने उस मुजाहरे की भी इजाज़त नहीं दी जो इन कुरान सोजी के वाक़यात के रद्द अमल में होना था। यहाँ पे मुख्तलिफ स्वीडिश सियासतदान और स्टॉकहोम के मेयर और संजीदा पाकिस्तानी हल्के, उनका ये कहना है कि ये अनासर मुआशरे में बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं। इनका एजेंडा ये होता है कि वो उनको शोहरत मिले, और वो शोहरत और अपनी इस मज़मूम मकासद के लिए चाहते हैं कि उनकी ख़बरों को आगे फैलाया जाए। तो ये संजीदा अनासर की राय ये है, और हमारी भी यही राय है, कि इन चीज़ों को इग्नोर किया जाना चाहिए। उनकी वीडियोज़, उनकी तस्वीरें, उनकी ख़बरें जो है वो शेयर नहीं की जानी चाहिए, ताकि इस किस्म के जो अनासर हैं जो ये चाहते हैं कि उनको शोहरत मिले, हम कम से कम उनके इन मकासद को नाकाम बना दें। और यहाँ स्वीडिश पुलिस ने भी काफ़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है, और मजमूई तौर पे जो स्वीडिश सियासतदान हैं और जो मुआशरा है वो इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ है उसकी ना ही जो है वो उसको पसंदीदगी किसी निगाह से देखता है, बल्कि उन्होंने इसके बारे में अपना अच्छा रद्द अमल पेश किया है। इसके साथ ही जो स्वीडिश पुलिस की नायब सरबराह हैं, उन्होंने स्वीडन में 40 मुख्तलिफ गैंग्स की मौजूदगी का जो इंकशाफ किया है, इस पे काफ़ी बहस हुई है। और संजीदा हलकों की जानिब से ये कहा गया है कि अगर पुलिस को उनका इल्म है तो पुलिस उनके ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई नहीं करती, और पुलिस चीफ़ को सिर्फ ये मतला नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको इसके लिए कुछ अमली इक़दामात भी करनी चाहिए। इसके साथ ही नाजरीन, इस हफ्ते स्वीडिश पार्लियामेंट का जो नया पार्लिमानी साल है उसका इफ्तिताह हुआ है। स्वीडन के बादशाह जो कार्ल गुस्ताफ, उन्होंने नए पार्लिमानी साल के इफ्तिताह के मौके पे तकरीर की है, और स्वीडिश वज़ीर आज़म स्टेफन लोविन, उन्होंने भी जो है वो तकरीर की है, और आइंदा आने वाले बजट के लिए उन्होंने खतीर रकम जो है वो रखी है, जो कि सेहत आमा और उम्र रसीदा अफराद के लिए जो है वो की जाएगी। और इसके साथ ही हुकूमत ने जो छोटे कारोबारी लोग थे, इंस्किल्दा फिरमा, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा बजट रखा है, ताकि उनको कोविड-19 की वजह से जो नुकसानात हुए हैं वो पूरे किए जा सके। लेकिन इन जो है वो बजट तजावीज़ और हुकूमत की जानिब से ये जो इतनी ज़्यादा रकूम रखी गई हैं, इस पे यहाँ की जो लेफ़्ट वेंस्टर पार्टी है और स्वेरिये डेमोक्रातरना है, और इसके अलावा जो मॉडरेट पार्टी है, उन्होंने तनकीद की है कि हुकूमत की जानिब से ये जो रकम है वो नाकाफ़ी है, और हुकूमत को ज़्यादा रिसोर्सेज और ज़्यादा इमदाद का ऐलान करना चाहिए, ताकि सेहत आमा के शोबों में और इस कोरोना वायरस की वजह से जिन लोगों को माशी नुकसानात हुए हैं उनके वो जो है वो नुकसानात कम हो सकें। इसके साथ ही आइंदा आने वाले स्वीडन के बजट के लिए यहाँ की जो लिबरल पार्टी और सेंट्रल पार्टी है, इन्होंने कहा है कि टैक्सेस मज़ीद कम किए जाएं
اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کم آمدنی والے اور درمیانی آمدنی والے تقریباً 70 لاکھ کے قریب لوگ سویڈن میں بنتے ہیں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مراحت ہونی چاہیے اور ان کے ٹیکسز کم کیے جائیں تاکہ ان پہ جو معاشی دباؤ ہے وہ کافی حد تک کم ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی سویڈن کی جو موجودہ سوشل ڈیموکریٹ اور گرین پارٹی کی حکومت ہے، گزشتہ سالوں سے اس نے سیاسی پناہ کے لیے بہت ہی نرم پالیسی بنائی ہوئی تھی، اور دنیا کے مختلف ممالک سے جن لوگوں کو مشکلات ہوتی تھی ان کو وہ خوش آمدید کہتے تھے، لیکن اب انہوں نے یہ اندیہ دیا ہے کہ وہ اس پالیسی کو تبدیل کر رہے ہیں اور اب سیاسی پناہ کے لیے وہ ایک سخت قسم کی جو ہے وہ پالیسی اپنائیں گے، جس میں بہت کم لوگوں کو یہاں پہ سیاسی پناہ مل سکے گی۔ اس کے ساتھ ہی پارلیمنٹ میں جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس پر بھی اتفاق کر رہی ہیں کہ سویڈن میں نئی مردم شماری ہونی چاہیے۔ حالانکہ سویڈن میں جو یہاں کی تمام آبادی ہے وہ ایک مربوط پروگرام کے تحت جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت سے لوگ سویڈن میں رہ رہے ہیں جو کہ یہاں پہ رجسٹرڈ نہیں ہیں، تو اس مردم شماری کے نتیجے میں وہ لوگ جو غیر قانونی طور پہ یہاں پہ مقیم ہیں یا وہ لوگ جہاں پہ وہ ان کو رجسٹرڈ نہیں ہیں وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں تو ان کا پتہ لگایا جا سکے گا۔ تو یہ ایک نئی مردم شماری جو ہے وہ اس کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اتفاق کے رائے ہو گیا ہے، اور یہ نئی مردم شماری جو ہے وہ آئندہ جو ہے وہ اس کے بارے میں مزید تفصیلات سامنے آ سکیں گی۔ اس کے ساتھ ہی سویڈن کی جو مسلح افواج ہیں ان کے جو سربراہ ہیں میکائل بیدن، انہوں نے حکومت سے اور سیاسی جماعتوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ ان کو صاف صاف بتائیں کہ آئندہ آنے والے دور میں خصوصاً 2026-27 جب کہ وہ چاہتے ہیں کہ سویڈن کی مسلح افواج کو جو ہے وہ جدید چیزوں سے بھی لیس کیا جائے اور اس میں اضافہ کیا جائے، اس کی استعداد کے لیے اضافہ کیا جائے، اور اس کے لیے ان کو ایک خطی رقم کی ضرورت ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ حکومت انہیں بتائے کہ کیا وہ انہیں وہ فنڈز دے رہے ہیں یا نہیں۔ تو اپنے ٹیلی ویژن کے اس انٹرویو میں سویڈن کی مسلح افواج کے جو سربراہ ہیں انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ اس بارے میں پالیسی جو ہے وہ اس کو واضح کریں۔ یہاں پہ جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں اور سویریے ڈیموکراترنا جو ہیں سویڈش ڈیموکریٹس، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلح افواج کو باقاعدہ جو ہے وہ فنڈز دیے جائیں اور ان کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے تاکہ مسلح افواج جو چیلنجز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وسعت دے سکیں۔ لیکن جو سویڈن کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی یہ قبل از وقت ہے اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کرنا، اور ابھی ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہاں پہ ایک پرانی خبر سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرنا چاہیں گے کہ پاکستان میں جب 1994 میں جنرل عبد الوحید کاکڑ مسلح افواج کے آرمی چیف تھے، مسلح افواج کے سربراہ تھے، ان کے دور میں سویڈن کی جو مسلح افواج کے ایک سربراہ تھے پیتر، وہ یہاں سے سویڈن کی مسلح افواج کے سربراہ تھے اوکے سیگرین، وہ یہاں سے اسلام آباد دورے پہ گئے تھے، اور جنرل عبد الوحید کاکڑ نے سویڈش افواج کے سربراہ کو 3 اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کا تحفہ دیا تھا جو کہ پاکستان سے سویڈن کے لیے بھیجوائے گئے تھے۔ لیکن وہ گھوڑے جو ہے وہ بغیر کسی اس انتظام کے بھجوائے گئے تھے، اور ان کو بنیادی طور پہ پہلے کوارنٹین کیا جانا چاہیے تھا اور تب وہ سویڈن آتے، لیکن وہ جب براہ راست گھوڑے سویڈن میں آ گئے تو یہاں پہ جو حکام ہیں انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ گھوڑے کوارنٹین نہیں کیے گئے تو اس لیے ان گھوڑوں کو جو ہے وہ مار دیا جائے اور مار کے ان کو جلا دیا جائے تاکہ وہ بیماریاں جو ہیں وہ یہاں کے جو لائف سٹاک میں یا جانوروں میں نہ پھیلا سکیں۔ تو گزشتہ سال بھی جو سویڈن کے مسلح افواج کے سربراہ ہیں اوکے سیگرین، انہوں نے ان واقعے کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے لیے ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا، لیکن چونکہ یہاں پہ رول آف لا ہے اور رول آف لا میں بھی جو مسلح افواج کے سربراہ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اس کی پاسداری کرنا پڑی۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ فن لینڈ اور برطانیہ نے سویڈن سے آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اپنی سرحدیں کھول دی ہیں۔ قبل ازیں اگر سویڈن سے فن لینڈ اور برطانیہ میں کوئی جا رہا تھا تو ان کو وہاں پہ 2 ہفتے کے لیے کوارنٹین ہونا پڑتا تھا، لیکن اب یہ کوارنٹین کی جو شرط ہے
یہ اب ختم کر دی گئی ہے، اور اس سے اب آئندہ آنے والے دنوں میں سویڈن سے فن لینڈ کے لیے جو بحری سروس ہے وہ بھی دوبارہ بحال ہو سکے گی، اور اس کے بحال ہونے سے جو ہے وہ دونوں ملکوں میں تجارت اور آنے جانے میں بھی جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اس سے قبل ڈنمارک بھی یہ جو ہے وہ پابندی ختم کر چکا ہے، اور برطانیہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ پابندی ختم ہونے سے یہ آنے جانے میں سہولتیں پیدا ہوں گی۔ لیکن سردست ناروے نے یہ پابندیاں برقرار رکھی ہوئی ہیں، اور وہ سویڈن کی ہر ایک کاؤنٹی کے لیے وہ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً نئی ہدایات جاری کر سکتے ہیں کہ کس کاؤنٹی کے لوگ ناروے میں آ سکتے ہیں، اور سویڈن کی کس کاؤنٹی کے لوگ جو ہیں وہ ناروے میں نہیں آ سکتے۔ تو یہ ناروے نے ابھی تک نہیں کیا، لیکن باقی ملکوں نے یہ جو کر دیا ہے۔ اب اس سویڈن کی ڈائری کی آخر میں جو دریافت کا ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس میں سائنسی، طبی اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہونے والی نئی جو تحقیقات اور پیش رفت ہے اس سے ہم آپ کو آگاہ کر سکے، تو سب سے پہلی خبر جو ہے وہ گردوں کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ سویڈن اور آسٹریلیا دونوں کی جو مشترکہ تحقیقات ہے وہ انہوں نے تقریباً 25 لاکھ لوگوں کا جو ہے وہ ڈیٹا لیا ہے، اور وہ گردوں کے امراض میں جو مبتلا افراد ہیں، کرونک کڈنی ڈیزیز، ان کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ اپنے لائف سٹائل میں کچھ تبدیلیاں پیدا کریں، جس میں وہ زیادہ سبزیوں کا استعمال کریں، اور وہ پھل اور سبزیاں استعمال کریں جن میں پوٹاشیم زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ وہ اپنی ایکسرسائز میں اضافہ کریں، اور اس کے ساتھ ہی وہ الکوہل اور تمباکو نوشی جو ہے اس میں اگر وہ کمی کر دیں یا اس کو ختم کر دیں، تو ان کی جو گردوں کی بیماری ہے وہ 12 سے 24% تک کم ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 10% لوگ جو ہے وہ گردوں کے امراض میں مبتلا ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئی تحقیق جو سویڈش جو میڈیکل یونیورسٹی کارولنسکا انسٹیٹیوٹ اور آسٹریلیا کے مشترکہ طور پہ سامنے آئی ہے، یہ گردوں کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے ایک اچھی جو ہے انہوں نے سفارشات پیش کی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دریافت میں جو دوسری اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے عمومی طور پہ اینٹی باڈی ٹیسٹ جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کرونا وائرس ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا اس کی کیا صورتحال ہے۔ لیکن سویڈش میڈیکل یونیورسٹی کارولنسکا انسٹیٹیوٹ نے ٹی سیلز جو ہے اس کو جو ہے وہ اس تحقیق کے لیے انہوں نے شامل کیا، اور اس کے نتیجے میں جو نتائج سامنے آئے ہیں ان سے یہ ہے کہ بعض اوقات اینٹی باڈی ٹیسٹ سے یہ علم نہیں ہوتا کہ کرونا وائرس کی انفیکشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن ٹی سیل زیادہ بہتر طریقے سے یہ بتا سکتے ہیں کہ واقعہ ہی جو ہے وہ کرونا وائرس جو ہے وہ اس میں کوئی شخص مبتلا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یہ جو ٹی سیلز ہیں یہ انسانی جسم میں جو ہماری پسلیوں کی ہڈی ہیں ان کے نیچے ایک چھوٹا سا گلینڈ ہوتا ہے جس کو تھائمس گلینڈ کہتے ہیں۔ تھائمس گلینڈ میں وہ ٹی سیلز بنتے ہیں، چونکہ وہ تھائمس گلینڈ میں بنتے ہیں اس لیے ان کو ٹی سیل کہتے ہیں، تھائمس کی وجہ سے۔ یہ سیل یہاں بننے کے بعد جو ہے وہ جسم میں گردش کرتے رہتے ہیں، اور ان کا کام ایک طرح سے پولیس کا کام ہوتا ہے کہ یہ باہر سے آنے والی جو انفیکشنز ہیں ان کو ان کے اندر ریسیپٹرز یا وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں، تو ان کو یہ پکڑتے ہیں، اور یہ جو جسم کا دفاعی نظام ہے اس میں بڑے اہم طریقے سے کام کرتے ہیں۔ تو سویڈن نے اب یہ پالیسی اختیار کی ہے کہ مستقبل میں ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں اینٹی باڈیز ٹیسٹ کی بجائے ٹی سیلز جو ہے اس کی بنیاد پر کرونا وائرس کی کووڈ-19 کی تشخیص کی جائے، اور یہ ایک زیادہ بہتر طریقے سے اس چیز کا پتہ چلایا جا سکے گا۔ آخر میں جو پاکستان میں لاہور کے قریب موٹر وے پہ جو انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس نے پوری دنیا میں رہنے والے پاکستانیوں کو اور سویڈن میں رہنے والے پاکستانیوں کو بھی نہایت افسردہ کر دیا ہے، اور اس کا یہ اور سنگین پہلو بھی یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان سے محبت بھی کرتے ہیں اور جن کے پہلے ہی بہت سے مسائل ہیں، اب ایک اوورسیز پاکستانی فیملی کے ساتھ اگر یہ واقعہ پیش آیا ہے تو باقی جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو اور مزید خدشات لاحق ہو گیا کہ جب وہ پاکستان میں جائیں گے تو ان کے لیے سیکیورٹی اور دوسری سلامتی کے جو مسائل ہیں ان سے وہ کس طرح سے پورا ہو سکیں گے۔ تو یہاں پہ حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہیں گے کہ ایک تو وہاں کا جو عدالتی نظام ہے، پولیس کی تفتیش کا نظام ہے، اس کو بہتر بنایا جائے۔ اس خاتون کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ تو جو واقعہ انتہائی انسانیت سوز پیش آ گیا ہے،
لیکن اس کے بعد کے جو مراحل ہوتے ہیں جس میں تفتیش شروع ہوتی ہے، عدالت میں سوال و جواب شروع ہوتے ہیں، وہ کلا کی جرا ہوتی ہے، خدا کے لیے اس سسٹم کو بدلیے اور ان کو مزید اذیت سے بچائیے۔ اور یہاں پہ میڈیا سے بھی گزارش ہے کہ اس جو فیملی ہے، خاتون ہے، بچے ہیں، ان کی پرائیویسی کا آپ خیال رکھیں۔ آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، باقی جگہوں پہ نہ آئیں تاکہ وہ مزید اذیت کا شکار نہ ہوں۔ اور حکومت سے یہ بھی گزارش ہے کہ لاہور کی جو پولیس کے سربراہ ہیں، CCPO، انہوں نے جو انتہائی غلط قسم کا بیان دیا ہے، حکومت کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے اور ان کو کم از کم جو ہے وہ وارننگ دینی چاہیے، بلکہ ان کو اس عہدے سے کسی اور جگہ پہ بھیج دیا جائے، کیونکہ اس قسم کے پولیس آفیسرز ہوں گے تو اس سے جو مجرموں کو ایک شے ملے گی اور مجرم یہ سوچیں گے کہ اگر پولیس اس انداز سے سوچ رہی ہے تو انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ویسے بھی پاکستان جو ہے وہ مجرموں کی جو ہے وہ جنت ہے، انہیں علم ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی سزا نہیں ہوگی، چند دن ہم عدالتوں کے چکر لگائیں گے، وہی ہماری ضمانتیں ہو جائیں گی اور آہستہ آہستہ سے لوگ اس واقعے کو بھول جائیں گے۔ ایسے ہی ہزاروں واقعے پہلے ہوئے جنہیں آج ہم بلا چکے ہیں، اللہ نہ کرے کہ یہ واقعہ بھی اس طرح سے ہوئے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند ہے تو اسے اپنے دوست احباب سے بھی جو ہے وہ شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور پاکستان کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ۔